बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़ुद हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, आज की इस गुफ्तगू में आपके गोश गुजार करूँगा कि किस लीडर की ख़ान से मुलाकात की इजाज़त का फ़ैसला कर लिया गया था, लेकिन बिल्कुल आखिरी लम्हात में तब्दील किया गया, क्यों तब्दील कर दिया गया। और दूसरी आपको ये ख़बर भी दूँगा कि अली अमीन गंडापुर का मोरा बिल आखिर 2-4 दिन के बाद ही बिसात से उठाने का फ़ैसला कर लिया गया है, और इसकी भी क्या वजूहात है। अच्छा, लेकिन नाज़रीन पहले ज़िक्र हो जाए राना सनाउल्लाह साहब का, जिन्होंने पूरी कहानी बयान कर दी है। उन्होंने कहा कि जी जेल में इमरान खान को कई बार डील्स की ऑफ़र की गई हैं, 2 बार तो बहुत ही संजीदा डील ऑफ़र की गई, मगर सीधी बात यह है कि वो किसी डील पर आमादा नहीं है। राना सनाउल्लाह का ये बयान जो है बिल्कुल एक खुला एतराफ़ है इमरान खान की इस्तेकामत का, उसके अपने मकसद पर डट जाने का। इस एक एतराफ़ ने हुकूमत का 3 साला बयानियाँ ज़मीं बोस करके रख दी है, इसमें कोई दो आरा नहीं है। इससे साबित हुआ है कि इमरान खान पर बनाए गए तमाम मुकदमात ही झूठे और मन घड़त हैं, जो किसी भी डील पर ख़त्म हो जाएंगे। यूँ कहिए कि ये मुकदमात बनाए इस वजह से गए हैं कि इमरान खान को डील पर मजबूर किया जा सके। यही वजह है कि राना सनाउल्लाह के इस बयान पर हुकूमती हलकों की तरफ से शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है, और आना भी चाहिए था। आप ख़ुद को ज़रा नून लीग की सफ़ों में बैठा हुआ महसूस करें तो आप भी यही तवक्को करेंगे, ये एक्सपेक्ट करेंगे कि इस पर रद्द-ए-अमल दिया जाना चाहिए। इसने तो बैठे बिठाए सारी नैया डबो दी, बेइज्जती करवा दी इस बंदे ने, तो आप भी यही कहेंगे। फैसल वावड़ा कहते हैं कि राना सनाउल्लाह बताएं कि उन्होंने कब, कहाँ और कौन सी डील इमरान खान को ऑफ़र की है। वावड़ा साहब, आपसे किसी ने पूछा है कि आपको फ़लाँ खबर किसने दी है? आप जो पूरे यकीन के साथ कह रहे होते हैं और फिर ये कह रहे होते हैं मेरी सारी खबरें दुरुस्त साबित हुई। 60% खबरें आपकी गलत साबित होती हैं, कोई आपसे नहीं पूछने वाला होता, और आप पूरे तमतराक के साथ कह रहे होते हैं। तो अब आप ये कह रहे हैं कि जनाब राना सनाउल्लाह बताएं कि कब किसने कैसे डील ऑफ़र की। अगर राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं तो वो अपनी बात पे पहरा देना भी जानते हैं। राना सनाउल्लाह साहब शायद बल्कि कम बता रहे हैं। जो इंतहाई संजीदा नौइयत की आखिरी यानी बेल मंडे चढ़ने तक नज़र आ रही थी डील्स, वो मेरा ख्याल 2 नहीं थी, वो 5 थी आज तक। मैं पूरे यकीन के साथ आपको बता रहा हूँ कि 5 डील्स थी जो बिल्कुल फाइनल फेज़ में दाखिल हो चुकी थी, और उन 5 के अंदर इमरान खान ने किसी एक में भी अपने बुनियादी मौक़िफ़ से 1 इंच भी पीछे हटना गवारा नहीं किया था। ये मैं आपको पूरी ईमानदारी और तयक्कुन के साथ बता रहा हूँ। ये तो अच्छा हुआ कि इमरान खान ने ये डीलें ठुकरा दी, वरना उसने बाहर आकर नहीं छोड़ना था। दूसरी तरफ नून लीगी क़यादत का शिकवा ये है कि राना सनाउल्लाह ने इमरान खान के डील ना करने और नवाज़ शरीफ के डील करने का जो मवाजना किया है, उससे मियाँ साहब का कद काफ़ी छोटा हो गया। ये बात बिल्कुल ठीक है कि राना सनाउल्लाह के बयान से जो नवाज़ शरीफ साहब की बची कुची सियासी इज़्ज़त थी वो बिल्कुल उसका दलिया हो गया, इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान डील नहीं कर रहा और हमारे मियाँ साहब ने डील कर ली थी, और मियाँ साहब ने बेहतरीन जो रास्ता था वो अपने लिए चुन लिया था। बुज़दिली का रास्ता, बेहमियती का रास्ता, और भी कई कुछ कहा जा सकता है, लेकिन थोड़े कहे को ज़्यादा जाने। यही कहा था ना राना सनाउल्लाह साहब ने कि हमारे मियाँ साहब ने 3 मौके मिले, तीनों मौके छम फ़ौरन कैच किए थे। तो इससे नून लीगियों का इस बात पर एतराज़ नज़र आना बिल्कुल बजा है एतराज़ करना कि मियाँ साहब के साथ ज़्यादती हो गई है राना सनाउल्लाह के इस बयान से। कुछ नून लीगियों का ख्याल है कि राना सनाउल्लाह ने इमरान खान को सियासी पहाड़ बनाकर पेश किया है जो अपनी जगह से नहीं हिलता। गोया राना सनाउल्लाह जाने या अनजाने में इमरान खान के मुखालिफिन पर उन्होंने ड्रोन हमला कर दिया। सरकारी और पार्टी हलकों की तरफ से आने वाले गैर मामूली दबाव के बाद राना सनाउल्लाह ने अपना बयान वापस लेने की टूटी फूटी कोशिश की है। अब वो कहते हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत ने इमरान खान को कोई डील ऑफ़र की है, ना होगी। हमने मुज़ाकरात का कहा है कि टेबल पर बैठे ये हों यहाँ शाँ बाएँ बाएँ, क्या पता नहीं क्या कहा है। राना सनाउल्लाह साहब, आपका बयान बहुत क्लियर था। आपने 2 दफ़ा बयान दिया, 2 दफ़ा इंटरव्यू दिया, बहुत क्लैरिटी के साथ लफ्ज़ चीख कर बता रहे हैं जो आप कहना चाह रहे हैं, वो आपने कह दिया था। अब ये गोंगलुओं से मिट्टी ना झाड़ें, प्लीज़ स्टैंड लें। आपने कई दफ़ा स्टैंड लेने की अच्छी कोशिश की है। आप उन 2-4 लोगों में से हैं जो बात कहते हैं तो कम से कम उस पर कायम रहते हैं। अब भी आपको कायम रहना चाहिए। किसी नई वजारत के चक्कर में आके आप झूठ पर आमादा ना हो। हालांकि ये राना साहब छुप छुपा कर नहीं, मतलब मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि कैमरे के सामने आपने सब कुछ कहा था
کہ عمران خان کسی ڈیل پر تیار ہے. بہرحال سیاست کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں اور وہ سمجھنی چاہیے, اور پاکستانی سیاست کی تو بے تحاشا مجبوریاں ہوتی ہیں. پھر رانا صاحب کو دوبارہ وزیر داخلہ بنانے کا ایک نیا, جیسے میں نے کل عرض کیا تھا, آپ کو خبر دی تھی کہ نیا لارا بھی لگایا ہوا ہے. اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے بیان سے رجوع کر لیں. انہوں نے ایسا ہی کیا. حقیقت یہ ہے کہ عمران خان ڈیل نہیں کریں گے. ایسا کرنا ہوتا تو 3 سال پہلے کر لیتے. اب تو جیل کاٹ لی ہے, ان کی اہلیہ بھی جیل میں, بھانجے بہنیں آدھا خاندان جیل میں, وہ جیل کی ہوا کھا چکے ہیں. اب کون سی ڈیل, کیسی ڈیل رہی عمران خان کی قید. تو اس کے لیے اتنا ہی کہنا ہے کہ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی. فی الحال بظاہر جو مایوسی کے بادل نظر آتے ہیں, سدا ایسا نہیں رہے گا. وقت بدلتا ہے تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا, راتوں رات بدل جاتا ہے. چند گھنٹوں کے اندر سارے جہاز اور کشتیاں الٹ جاتی ہیں, کسی کو پتہ نہیں چلتا. ایک بار پھر ایسا ہی ہوگا, آپ دیکھ لیں گے. دیکھتے نہیں کہ کپتان کے حق میں کس طرح ایک عالمی سطح پر اچانک ایک لہر اٹھی ہے. چند دن پہلے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. اس کو ہلکا نہ لیں, یہ بھی نہ سمجھے کہ اس کا کہیں اثر نہیں ہو رہا ہے. جیسے جیسے عالمی شخصیات عمران خان کی جانب متوجہ ہو رہی ہیں, انہیں قید میں رکھنے والے, ان کے مقدمات نہ سننے والے اسی طرح بے وقت اور قابل نفرت ٹھہرائے جا رہے ہیں. ناظرین, علی امین گنڈا پور نے خاموشی کے ساتھ وزارت اعلیٰ چھوڑ کر بھی جو تھوڑی بہت عزت کمائی تھی, وہ گزشتہ روز اپنے بیانات سے بالکل برباد کر کے رکھ دی. صاف لگ رہا ہے کہ وہ ایک کٹ پتلی کی طرح سیاست کرنا چاہتے ہیں, جن کی ڈوریں کسی اور کے ہاتھ میں, اور وہ کسی اور کی زبان بول رہے ہیں. ایک بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں, سسٹم کو عمران خان کے علاوہ 3-4 لوگوں سے بے حد تکلیف ہے. ان میں سے ایک سہیل خان آفریدی ہیں, ایک علیمہ خان ہے, اور ایک سلمان اکرم راجہ ہے. آپ دیکھیں کہ علی امین گنڈا پور کا ہدف صرف یہی لوگ ہیں. گزشتہ ویلاگ میں بتایا تھا کہ علی امین کی باتوں سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن چکے ہیں. جب بھی ان کے ہینڈلرز کو مناسب لگا, وہ علی امین کو عمران خان کے خلاف میدان میں اتاریں گے. اس کے حوالے سے میرے پاس جو خبر ہے وہ بھی آپ کو سنائے دیتا ہوں آگے چل کے. لیکن ناظرین, پہلے یہ سن لیں کہ عمران خان کے بعد علی امین کو سب سے زیادہ غصہ علیمہ خان صاحبہ پر ہے, جن کے بارے میں ان کا یہ کہنا ہے کہ علیمہ خان سے زیادہ عمران خان کے لیے تن من دھن میں نے لگایا ہے. مجھے غلط ثابت کر دے تو میں سیاست نہیں, پاکستان چھوڑ دوں گا. علی امین گنڈا پور اس کے بعد سلمان اکرم راجہ کو ہدف تنقید بناتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر خان نے میرے خلاف ایکشن نہیں لیا تو سلمان اکرم راجہ کون ہوتا ہے میرے خلاف ایکشن لینے والا. پہلے تو یہ واضح کریں کہ وہ پی ٹی آئی کا سیکرٹری جنرل ہے یا علیمہ خان. یہ علی امین گنڈا پور کا نیا روپ, وہ جس شاخ پر بیٹھے ہیں اسی کو کاٹنے کی کوشش میں لگے ہوئے. صاف پتہ چلتا ہے کہ انہیں تسلی دی گئی ہے کہ آپ کو دوبارہ وزیر اعلیٰ بنایا جائے گا, لیکن یہ ہوگا نہیں. بس ہمارے دوست جو علی امین گنڈا پور اپنی حد سے بڑی ہوئی خواہشات کے اسیر بن کے انتہائی بھونڈے انداز میں استعمال ہو رہے ہیں. ان کو تھوڑی سی عقل کرنی چاہیے. میں دوبارہ کہتا ہوں کہ اب 10 دفعہ بھی پیدا ہو کے آ جائیں, وہ وزیر اعلیٰ نہیں بنیں گے. اگر ان کو وزیر اعلیٰ بنانا مقصود ہوتا تو اس انداز میں ان سے یہ بیانات دلوائے نہ جاتے. پی ٹی آئی کے عمران خان کے خلاف, علیمہ خان کے خلاف, سلمان اکرم راجہ کے خلاف. کیسے ممکن تھا کہ اگر ان کو دوبارہ وزارت اعلیٰ کے لیے لانچ کیا جاتا تو ان لوگوں کے خلاف بیانات دلوائے جاتے؟ ایک عام آدمی کو بھی یہ بات سمجھ آتی ہے. ناظرین, مقصد ہی نہیں تھا, بلکہ یہ کہہ کے کہ ان کو وزیر اعلیٰ دوبارہ بنوانا چاہتے ہی ہے, کچھ لوگ دوبارہ بنوانا چاہتے ہیں, یہ کہہ کے بالکل ہی ان کا سوا ستیہ ناش کر دیا گیا. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ایک ایم پی اے ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہوگا. ناظرین, یہ بچوں کا کھیل ہے کہ اچانک اجلاس بلائیں گے, اس کو کہیں گے جی وہ علی امین وہ تو بن نہیں سکتا, سہیل آفریدی اب آپ ہی رہ گئے, جلدی سے بس آپ حلف اٹھائیں, جلدی سے لائیں جی حلف اٹھا کے جی وزیر اعلیٰ. ایسے نہیں ہوگا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ایک دوسرا عمران خان جو مطلب سہیل آفریدی کو ہٹانا کی بات جو کی جاتی ہے نا, میں تو صاف صاف کہتا ہوں کہ سہیل آفریدی کو ہٹانا ہی مطلب خطرے کی گھنٹی نہیں, گھڑیال بجانے والی بات ہے. کسی کو اندازہ نہیں ہے کہ سہیل آفریدی کو ہٹانے سے کیا طوفان برپا ہو جائے گا. ایک دوسرا عمران خان جو گلی گلی شہر شہر اس سسٹم کو للکارے گا, پھر ایسا طوفان اٹھے گا کہ اسے سنبھالا نہیں جائے گا. اس خاکسار کی یہ بات نوٹ فرما لیں. اچھا ناظرین, یہ جو میں گفتگو کر رہا ہوں علی امین گنڈا پور کے بارے میں, آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ بعض جگہ پہ جہاں پہ یہ علی امین گنڈا پور صاحب کو میدان میں اتارنے کا فیصلہ کیا گیا تھا, وہیں پہ فوری طور پہ یہ 2-3 دن کی جو ان کی عزت افزائی ہوئی ہے, اس کے بعد اور جو باتیں وجوہات میں نے عرض کی ہیں, انہی کے بعد غالباً انہی کے بعد
علی امین گنڈاپور صاحب کو بساط سے یہ مورا جو ہے گنڈاپور کا مورا یہ اٹھانے کا فیصلہ کر لیا گیا. اب وہ 2-4 دن آپ کو بولتے ہوئے نظر آئیں گے لیکن ایسی کسی کوشش اور کاوش کا حصہ بنتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے کہ وہ وزیر اعلیٰ دوبارہ وزیر اعلیٰ بننا چاہتے ہیں. البتہ وہ پی ٹی آئی کے خلاف جو ہیں وہ بولتے ہوئے ضرور نظر آئیں گے. اس کی وجوہات کئی ایک ہیں, کئی ایک میں بیان کر سکتا ہوں, کئی ایک بیان کرتے ہوئے میرے بھی پر جلتے ہیں. اور ناظرین ایک اور بات, سہیل خان آفریدی کی ملاقات عمران خان سے کروانے کا فیصلہ کافی حد تک کر لیا گیا تھا, یا یوں کہیے کہ اس حوالے سے بہت زیادہ نرم گوشہ پیدا ہو گیا تھا, اور گمان یہ تھا کہ اگلے 2-3 دن میں یہ ملاقات کروا دی جائے گی. میں گزشتہ 2 دنوں کی بات کر رہا ہوں, لیکن عین آخری وقت میں کسی ایک فون کال کے بعد یہ فیصلہ بھی واپس لے لیا گیا. اس کی وجوہات میں نہیں جانتا, میرا کام تھا آپ تک یہ خبر دینا, اور اس خبر پہ میں پوری طرح سے قائم ہوں. اچھا ناظرین, ایک اور معاملہ جس پر میں بات نہیں کرنا چاہتا مگر میرا خیال ہے کہ اب اس پر بات ضرور کی جانی چاہیے, وہ ہے تحریک انصاف کا اندرونی خلفشار. یہ ایک حقیقت ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اس وقت تحریک انصاف 2 چیزوں کا نام ہے, عمران خان اور عوام, تیسری کوئی چیز نہیں ہے, درمیان میں کچھ بھی نہیں ہے. پارٹی کے قائم مقام چیئرمین جناب بیرسٹر گوہر میں اعتماد کا شدید فقدان ہے, وہ کوئی بھی فیصلہ لینے کی پوزیشن میں نہیں ہے. عمران خان کی بیماری کے دوران ان کی حکومتی نمائندوں سے ہونے والی گفت و شنید میں پھر یہ ایک بات ثابت ہو گئی ہے. اس کے علاوہ بھی پارٹی میں 3-4 دھڑے موجود ہیں اور ان میں سے کوئی بھی دوسرے کو نہیں مانتا. یہ پارٹی کے لیے بہت ہی تکلیف دہ صورتحال ہے. بظاہر چین آف کمانڈ ٹوٹ چکی ہے. عمران خان کی بہنوں کے پاس پارٹی کا کوئی عہدہ نہیں ہے بظاہر, مگر ان کی حیثیت اب نظر انداز کرنا مشکل ہی نہیں, ناممکن. اس ساری صورتحال میں فیصلہ سازی کا شدید فقدان نظر آ رہا ہے. میں جانتا ہوں کہ میری اس بات پر تحریک انصاف کے سوشل میڈیا وارئرز دل برداشتہ ہوں گے, ناراض ہوں گے, لیکن یہ حقیقت ہے اور تلخ حقیقت ہے. اس پر بات ہی نہیں کرنا ہوگی, مگر صرف بات نہیں کرنا ہوگی بلکہ اس مسئلے کا حل بھی تلاش کرنا ہوگا. میری اطلاعات کے مطابق اس صورتحال پر محمود خان اچکزئی بھی زیادہ خوش نہیں ہیں. ذرائع کے مطابق وہ میڈیا کے سامنے آ کر بھی کچھ کہنا چاہتے تھے, مگر ان سے درخواست کی گئی کہ وہ ایسا نہ کریں. انہوں نے اپنا پھر ارادہ ترک کر دیا. تنظیم سازی کے اسی فقدان کے باعث سہیل آفریدی نے عمران خان رہائی فورس بنانے کا اعلان کیا یا اعلان کرنا پڑا. بتایا گیا ہے کہ عمران خان کی رہائی کے بعد یہ فورس فوری طور پہ ختم کر دی جائے گی. تحریک انصاف میں جو چین آف کمانڈ کا مسئلہ ہے, یہ فورس اسی مسئلے سے نمٹنے کے لیے بنائی جا رہی ہے. ناظرین, آپ گواہ ہیں کہ میں نے پوری کوشش کی ہے کہ میڈم وزیر اعلیٰ کے لیے خریدے گئے مہنگے جہاز کا بھرپور دفاع کر سکوں نیک نیتی کے ساتھ. میں نے اس کے لیے دلائل کے انبار لگا دیے, لیکن آپ ہیں کہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. مگر کیا کریں, اس جہاز کی خریداری حکومت پنجاب کے گوٹھے گڈوں میں بیٹھ گئی ہے, شرمندگی کا شاہکار ثابت ہو رہی ہے. ہماری بات تو چھوڑیں, جن کے ذمہ پنجاب حکومت کی ترجمانی ہے, انہوں نے جہاز کی خریداری کے معاملے کو جس طرح ہینڈل کیا ہے, اس نے حکومت پنجاب کے ساتھ شریف فیملی کو بھی ایک تماشا بنا کے رکھ دیا ہے. صرف 2 روز کے اندر اس جہاز کی خریداری کے جواز کے طور پر 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 مختلف بیانیے بنانے کی کوشش کی گئی. صوبائی ترجمان خاتون نے نتائج سے بالکل بے پرواہ ہو کر تقریباً 12 ارب روپے کے جہاز کی خریداری سے متعلق جو کچھ کہا, اس نے میڈم وزیر اعلیٰ کی ساکھ کی باقاعدہ دھجیاں اڑا دی, کہکے لگوا دیے, کہتے ہیں لافنگ سٹاک, وہ بنا کے رکھ دیا. باقاعدہ بہت زیادہ پوزیشن آکورڈ کر دی میڈم وزیر اعلیٰ کی. پہلے کہا گیا کہ جی یہ جہاز ایئر پنجاب کے لیے خریدا گیا, یہ اسی میں بیان کی بات کر رہا ہوں, ایئر پنجاب کے لیے خریدا گیا, ایک ایسی ایئر لائن جو وجود میں نہیں آئی, جس کا کبھی کاغذوں پہ بھی کوئی وجود نہیں ہے, جس کے لیے کچھ بھی نہیں ہوا, ابھی کوئی میٹنگ بھی نہیں ہوئی, ابھی صرف نام کہیں کسی پریس کانفرنس میں آیا تھا, اس کے لیے خریدا گیا. یہ ایک ایسی بے تکی اور جاہلانہ بات تھی جس پر رد عمل اتنا خوفناک آیا کہ خود نون لیگی رہنما جو ہیں وہ منہ چھپاتے پھر رہے تھے, وہ ایک ہی کیتا ہے, ایک ہی کہتا. جب ان سے پوچھا گیا کہ ایئر پنجاب کہاں رجسٹر ہوئی ہے, تو پھر جواب ندارت. دوسرا بیانیہ یہ بنانے کی کوشش ہوئی کہ اس جہاز کو ایئر ایمبولنس کے طور پہ استعمال کیا جائے گا. یہ اس سے بھی بڑی مزے کا خیز تھی. ایئر ایمبولنس اس قدر پرتعیش جہازوں میں بنائی جاتی ہے
اس جہاز کی قیمت میں 20 جہاز اور آ جانے تھے جس کو ایئر ایمبولینس آپ مختلف شہروں میں کرتے نہ. اتنی بےہودہ یہ دلیل دی گئی ہے جی ایئر ایمبولینس کے طور پہ استعمال کی ہے. جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایئر ایمبولینس کے طور پہ استعمال کے لیے منگوائی گئی تھی, تو سیدھی بات ہے کہ وزیر اعلیٰ محترمہ جو ہیں وہ صرف ایک بیان دے دیں, حلفاً بیان دے دیں کہ جی اگر میں کبھی اس جہاز میں پرواز کرتی ہوئی نظر آئی تو میں جھوٹی, میری پنجاب حکومت جھوٹی, میں اس جہاز کو کبھی ہاتھ نہیں لگاؤں گی. آج وہ یہ بیان دے دیں تو دونوں باتیں ٹھیک ہو, ساری باتیں ٹھیک ثابت ہو جائیں گی. پھر آپ چاہے ایئر پنجاب کے لیے اس کو رکھ لیں, چاہے اس کو ایئر ایمبولینس کے لیے طور پہ رکھ لیں, صرف وزیر اعلیٰ یا ان کی ترجمان یہ آن اوتھ آ کے کہہ دیں کہ جب وزیر اعلیٰ اس جہاز کو استعمال کریں گی نا تب آپ کے اعتراض ہم درست مان لیں گے. وہ تو کبھی استعمال ہی نہیں کریں گی, اس میں بیٹھیں گی نہیں. یہ صرف مریضوں کے لیے جہاز ہے یا ایئر پنجاب کے لیے, اس میں مسافر بیٹھیں گے. کوئی کہہ دے نا, ایک بات آ کے کہہ دیں, بات ختم, آپ کو تردیدیں کرنی ہی نہیں پڑیں گی. بہت ہی مذاق خیز بھونڈے انداز میں اس بڑے اسکینڈل پر کور اپ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. یہ بھی بالکل عقل سے آری بات ہے نا, جو جہاز خریدا گیا اسے اڑانے اور اترنے کے لیے رن وے کی ضرورت ہوتی ہے. ایئر ایمبولینس کے لیے ایسے جہاز استعمال ہوتے ہیں جنہیں عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ کسی بھی جگہ, کسی بھی سڑک پر یا کسی بھی عمارت پر اتارا جا سکے. اس کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے. یہ بیانیہ بھی ٹھوس ہوگا. پھر تیسرا بیانیہ یہ بنایا گیا کہ اس جہاز کو بطور چارٹر طیارہ کرائے کے طور پہ استعمال کیا جائے گا, یعنی اوبر پالیں گے, پنجاب حکومت اوبر پالے گی جہاز کا. ایسا جہاز جس کی 1 گھنٹہ پرواز جو ہے وہ 28 لاکھ روپے میں پڑے گی, اسے کون بیوقوف چارٹر طیارے کے طور پہ استعمال کرے گا؟ یعنی کسی نے لاہور سے کراچی جانا ہو تو صرف 2 گھنٹے کی پرواز پر 54 لاکھ روپے خرچ ہوں گے, اور واپس لاہور پہنچنے پر 1 کروڑ روپے سے زیادہ خرچ ہوں گے. سرکاری ترجمانوں نے اس جہاز کی خریداری کے لیے جو بھی بیانیہ بنایا ہے وہ الٹا پڑ گیا. مجھے بہت ہنسی بھی آتی ہے ان کی بے بسی دیکھ کے کہ گل بنتی نہیں پئی. تو ایک دفعہ دوبارہ سر جوڑ کے مل بیٹھیں, شاید کوئی بات بن جائے, شاید کوئی اچھا بہانہ بن جائے, شاید کوئی فارم 47 والا بہانہ بن جائے. اب کہا جا رہا ہے کہ جی غریب عوام کی خدمت کے لیے اگر جہاز لے لیا گیا تو کیڑی قیامت آ گئی ہے. قیامت آ گئی ہے, قیامت آ گئی ہے, بہت بڑی قیامت آ گئی ہے. 12 ارب روپے, یہ بار بار اپنے لفظ جو ہیں معنویت کھو چکے ہیں, اپنی تاثیر کھو چکے ہیں. 12 ارب روپے ایسے حالات میں جب پنجاب میں بے روزگاری ننگا ناچ رہی ہو, اور آپ ایک وزیر اعلیٰ کے لیے 12 ارب روپے کا جہاز خرید رہے ہو. تو کوئی بیانیہ نہیں بن سکا. تو پھر اصل بات پر آ گئے ہیں کہ جی ایسا صوبہ جہاں 1 کروڑ سے زائد بچے اسکول نہیں جاتے, وہاں حکومت جو ہے اسرائیلی کمپنی کا مہنگا جہاز کیوں خرید رہی ہے؟ اس لیے کہ جی وزیر اعلیٰ صاحب کا ٹائم بہت قیمتی ہے. تو اگر کہا جا رہا ہے کہ خرید لیا تو کون سی قیامت آ گئی, تو پہلے دن ہی آپ یہ بات کر دیتے کہ اگر جہاز خرید لیا تو کون سی قیامت آ گئی. پھر پبلک جانے اور سوشل میڈیا وارگرز آنے, جو کہتے ہیں مقابلہ کریں, پھر ہمت کر کے کر جو لیا ایک کام تو پھر اس کو فیس کریں. اوپر سے اسرائیلی کمپنی کا جہاز, ایک نئی مصیبت پڑ گئی. ترجیحات ذرا ملاحظہ کریں. ایسا جہاز جو صرف کھڑا ہی رہے گا تو اس کا ماہانہ کرایہ 50 لاکھ روپے سے زیادہ. اس جہاز کی خریداری سے پنجاب حکومت کا ترقی کا جو مصنوعی بیانیہ ہے وہ بالکل کریش کر گیا. اچھا ناظرین, غزہ امن بورڈ کا امریکہ میں پہلا اجلاس ہوا ہے جس میں ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بھی شریک ہیں. غزہ امن بورڈ میں فلسطین کا کوئی نمائندہ شامل نہیں تھا, البتہ اسرائیل کا وزیر دفاع اجلاس میں موجود تھا. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستانی قیادت کی خوب تعریف کی. انہوں نے کہا جی فیلڈ مارشل عاصم منیر بہت اعلیٰ سپہ سالار ہیں, بہت بڑے فائٹر ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی تقریب سے خطاب کیا. اپنے 3 منٹ 9 سیکنڈ کے خطاب میں وزیر اعظم صاحب خوشامدانہ سفارتکاری میں مصروف رہے. انہوں نے صدر ٹرمپ کو پورے جنوبی ایشیا کے لیے نجات دہندہ قرار دے دیا. وزیر اعظم نے اپنی پوری تقریر میں اسرائیل کے مظالم کا ذکر کرنا ضروری نہیں سمجھا. تقریب کی ایک اور خاص بات یہ تھی کہ جنوبی ایشیا کے لیے نجات دہندہ صدر ٹرمپ ایران کو حملے کی دھمکیاں دیتے رہے. انہوں نے کہا کہ 10 روز میں پتہ چل جائے گا کہ ایران کا معاملہ
کس طرف جائے گا۔ یہ سیدھی سادھی ایران کو جنگ کی ایک دھمکی تھی جس کے لیے صدر ٹرمپ نے غزہ امن بورڈ کے پلیٹ فارم کو استعمال کیا۔ اس کے بعد امریکی اخبارات بتا رہے ہیں کہ جی امریکہ چند روز میں ایران کے خلاف محدود پیمانے پر کارروائی کر سکتا ہے۔ اسی لیے ایران نے بھی اقوام متحدہ کے نام خط لکھ کر واضح کر دیا کہ ایران پر حملہ ہوا تو خطے میں موجود تمام امریکی اہداف پر جوابی کارروائی ہوگی۔ غزہ امن بورڈ کے افتتاحی اجلاس کا حاصل یہ ہے کہ اس میں ایک نئی جنگ شروع کرنے کی دھمکی دی گئی ہے۔ ایک اور بات ناظرین، اس میں بار بار ہماری سرکار اور نون لیگ کے حلقے جو ہے نا جی، وہ صدر ٹرمپ کی اس حرکت کو ایک میڈل قرار دے رہے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف کو کہ انہوں نے کھینچ کر گلے لگایا۔ ناظرین سچی بات بتاؤں، اگر میں وزیر اعظم ہوتا یا میرا کوئی پسندیدہ وزیر اعظم ہوتا تو جس انداز میں ٹرمپ نے کھینچ کے مجھے گلے لگایا ہے یا میرے پسندیدہ وزیر اعظم کو گلے لگاتا تو میں قطعی طور پہ اس کو پسند نہ کرتا۔ یہ بالکل ایسے ہے کہ گلی کا کوئی بڑا بدماش ہے اور اس نے ایک چھوٹے سے بچے کو کھینچ کے اپنے عجیب و غریب انداز میں، باقاعدہ آپ بار بار وہ ویڈیو دیکھیں، شہباز شریف صاحب تھوڑا سا لڑکھڑائے ہیں اس میں، عجیب ایک صدر مملکت، ایک سربراہ مملکت کی یعنی وزیر اعظم کی ایک گریس ہوتی ہے جو دوسرے جو سربراہان مملکت ہیں وہ دیکھتے ہیں، اس کو ریگارڈ کرتے ہیں، لیکن وہ بالائے طاق رکھی ہوئی ہے بالکل ایک کیجول سے انداز میں ایسے کر کے، تو وہ لڑکھڑائے ہیں شہباز شریف صاحب۔ ایک ان کا قد چھوٹا ہے ٹرمپ کے مقابلے میں، یہ بھی ایک وجہ بنی ہوگی، لیکن مجھے تو وہ قطعی طور پہ ان کی عزت میں اضافے کا باعث کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ بہرحال اگر کوئی خوش ہونا چاہتا ہے تو وہ 100 بار خوش ہو، میں کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ اچھا ناظرین، ایک وضاحت بہت ضروری ہے۔ 2 روز پہلے میں نے اس میں رحیم یار خان کے حوالے سے ایک خبر عرض کی تھی کہ وہاں پہ ایک کارکن پی ٹی آئی کا شعیب جٹ جو ہے وہ اپنے ضلعی صدر رئیس محبوب کو کچھ کہہ رہا ہے، گلہ کر رہا ہے، تو اس کے بعد ایک خبر آئی تھی کہ اس کو رات گئے گرفتار کر لیا گیا، اس کے کارکن کے دونوں بھائیوں کو۔ تو میں نے کہا تھا کہ مبینہ طور پہ ہو سکتا ہے کہ یہ رئیس محبوب صاحب نے گرفتار کروایا ہو۔ تو پہلے تو رئیس محبوب صاحب نے معاملے کی وضاحت کی اور پھر میں نے اپنے سورسز سے 4-5 جگہوں سے اس بات کی تصدیق کی، تو پتہ یہ چلا ہے کہ اس کارکن کی گرفتاری میں قطعی طور پر رئیس محبوب کا کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ البتہ پولیس نے جو کارروائی کی وہ اسی جو، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو بیٹھک ہو رہی ہے، وہ جو اجلاس ہو رہا ہے، وہ پارٹی کے ضلعی صدر کے نہیں بلکہ جنرل سیکرٹری کے گھر پہ ہو رہا ہے، اور ان کی گرفتاری میں، شعیب جٹ کی گرفتاری میں رئیس محبوب کا کوئی عمل دخل نہیں، بلکہ انہوں نے ان کو بچانے کی پوری کوشش کی ہے بعد میں بھی۔ لیکن پولیس نے اس بات کو، اس اجلاس میں ہونے والی گفتگو کو جو سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی کہ انہوں نے سڑک بند کیوں نہیں کی، تو اسی الزام کے تحت ان کے دونوں بھائیوں کو اور پھر اس کارکن کو گرفتار کیا گیا کہ آپ سڑک بند کرنے کی کوشش میں مصروف تھے۔ یہ الزام لگا کے اس کو گرفتار کیا گیا۔ اس میں رئیس محبوب کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، یہ میں تصدیق کے بعد یہ بات کہہ رہا ہوں۔ بلکہ رئیس محبوب پر تو خود مجھے پتہ چلا ہے کہ طرح طرح کے مظالم ڈھائے گئے ہیں، سختیاں کی گئی ہیں پی ٹی آئی کی ضلعی صدارت کی وجہ سے۔ اچھا ناظرین، چلتے چلتے اسد عباس اسد کے 2-4 اشعار سن لیں۔ بہت کم ظرف ہے لہجہ تمہارا، بہت کم ظرف ہے لہجہ تمہارا، سمجھ آنے لگا شجرہ تمہارا، سمجھ آنے لگا شجرہ تمہارا، یہاں پر لوگ کھا کر بھی ہیں زندہ، یہاں پر لوگ کھا کر بھی ہیں زندہ، مجھے تو کھا گیا دھوکہ تمہارا، پرندہ اڑ گیا تو دیکھ لینا، پرندہ اڑ گیا تو دیکھ لینا، بہت روئے گا یہ پنجرہ تمہارا، بہت روئے گا یہ پنجرہ تمہارا، بہت بے تاب ہیں آنکھیں ہماری، بہت بے تاب ہیں آنکھیں ہماری، بہت ویران ہے رستہ تمہارا، بہت ویران ہے رستہ تمہارا۔ یہ کس کے خط اسد کھولے ہیں تم نے، یہ کس کے خط اسد کھولے ہیں تم نے، معطر ہو گیا کمرہ تمہارا، معطر ہو گیا کمرہ تمہارا۔ ناظرین خوش رہیں، خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔